बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया स्पेशल। इंसानी मुआशरों में लोगों की तरबियत करने के लिए मुख्तलिफ़ तालीमी दरसगाहें मौजूद होती हैं। हमारे मुआशरे में भी दो निज़ाम तालीम राइज हैं जो इंसानों की तालीम व तरबियत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें से एक तालीमी निज़ाम वो है जो मदारस दीनी मदारस में कायम है, दूसरा तालीमी निज़ाम वो है जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में राइज है। दोनों के मकासद यही होते हैं कि इंसानों को कारआमद बनाया जा सके इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए। आज हम मौजूद हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की अज़ीम दरसगाह जामिया अरबिया ख़त्म नबूवत मुस्लिम कॉलोनी चनाब नगर में, जिसकी तालीमी तारीख़ी रफ़ाई पहलुओं का आज तारुफ़ हम करवाएंगे आपको। मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यक़ीनी अदनु इलैहि साजिदन बिजबीनी इक़बल सलाती व लिस्साबी अल्लाहु रब्बी वल इस्लामु दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यक़ीनी अदनु मरकज़ तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुल्तान में है। तो ये उसकी शाख है। तो हर ज़िले में जमात के दफ्तर हैं और जमात के मुबल्लग हैं। तो ये जो है चनाब नगर में मुसलमानों के लिए जब कादियानी 1974 में गैर मुस्लिम हुए तो ये खुला शहर हुआ, तो उस वक्त फिर ये मुसलमानों का यहाँ दाखिला हुआ। तो ये जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी उस वक्त यहाँ चनाब नगर में आई। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये जमात का काम आए दिन बढ़ रहा है। सालाना शाबान में 22 रोज़ा ख़त्म नबूवत कोर्स होता है, जिसमें पूरे मुल्क से उलमा, तलबा, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के तलबा शिरकत करते हैं। तो आखिर में इम्तिहान होता है, तो कामयाब होने वाले तलबा को सनद दी जाती है, किताबें दी जाती हैं और उन तलबा को आने जाने का किराया दिया जाता है, उनकी रिहाइश खाने का बंदोबस्त होता है। मुल्क से माहिरीन लेक्चरार आते हैं, वो उन्हें जो तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ अक्टूबर के महीने में, तो वो बहुत बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें पूरे मुल्क से मुसलमान आते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस दौर एक सदी से जब से मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया था तो इस जमात ने काम शुरू किया। तो उस वक़्त से लेकर आज तक ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का स्टेज है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ ना कोई फ़िरका वाराना तकरीर होती है, ना गुफ्तगू होती है। हर मसलक के बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कॉन्फ्रेंस पे तकरीरें होती हैं और कोर्स जो होता है उसमें भी हर मसलक के तलबा और उलमा तशरीफ़ लाते हैं। और इस मदरसे में जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो भी हर मसलक के तालिब इल्म है। यहाँ कोई फ़िरका वाराना मसलक की बात होती नहीं। तो ये तो आज गवर्नमेंट और लोग कहते हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने तो 100 साल पहले ये इकट्ठा कर दिया था। और मुल्क के अंदर जिधर भी कॉन्फ्रेंस होती है तमाम जमातों के बुज़ुर्गों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। तो यहाँ कोई फ़िरका वाराना बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो कादियानियों को दावत इस्लाम दी जाती है पुरअमन तरीके से। तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये कामयाब इदारा जा रहा है। तो यहाँ पर दीन की ख़त्म नबूवत की बात होती है, कादियानियों को दावत इस्लाम देते हैं। का ये मरकज़ है, इस मरकज़ के जो शोबाजात हैं हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी वो शोबाजात दिखाए जाएँ। आप हमें ज़रा इसके बारे में बताएँ। जी ठीक है, इंशाल्लाह आप देखें, माशाल्लाह आपको बताएंगे। बहुत खुशी हुई आपके तशरीफ़ लाने की। सारे इदारे जितने भी ये चीज़ें वो आपको दिखाएँगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मरकज़ी इदारा जामिया अरबिया ख़त्म नबूवत मुस्लिम कॉलोनी जनाब नगर के अंदर शोबा हिफ़्ज़ की 7 क्लासें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर एक गर्दान की भी क्लास है। और इन शोबा हिफ़्ज़ वाले बच्चे जो हैं इनको साथ साथ प्राइमरी की भी तालीम, प्राइमरी तक तालीम भी दी जाती है। और तादाद के हिसाब से कितने उस्ताद होते हैं यहाँ? हमारे यहाँ मतलब एक क्लास में एक ही उस्ताद है जिसके पास 30 से 35 बच्चे 30 से 35 बच्चे। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो उस्ताद को सुना रहे हैं, कुछ बच्चे याद कर रहे हैं और कुछ लोग खड़े होकर याद कर रहे हैं या सुना रहे हैं। उनका ज़रा तारुफ़ करवा दें कि
جی یہ ہمارے پاس وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اس مطلب قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. اب اس سال انہوں نے وفاق کے امتحان دینا ہے. اب ان بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہوا ہے. اب اپنی یہ منزل جو یاد کی ہوئی ہے اب اس کو اپنے نوافل کی صورت میں سنا رہے ہیں. تو کتنا سبق سناتے ہیں یہ نوافل میں؟ نوافل میں مطلب کم سے کم ان کا جو پہلا سبق کے درجے میں ایک پارہ ہوتا ہے اور منزل کے اعتبار سے 3 سے 5 پارے روزانہ کے ہوتے ہیں. ایک ہی دن میں ایک ہی نشست میں ہوتے ہیں یا مختلف نشست میں؟ ایک ہی نشست میں بھی بعض اوقات بچے سنا دیتے ہیں. اگر ایک میں نہ بھی کر سکیں تو 3 نشستوں میں وہ اپنا 5 پارے پورے دن میں مکمل کرتے ہیں. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی ایک طالب علم جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اب وہ نوافل میں جو ہے وہ اپنا جو سبق ہے وہ سنا رہا ہے. اچھا مدرسہ عربیہ میں ہم اس وقت مختلف شعبہ جات کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. یہاں پر مدرسے کے طالب علموں کے لیے کینٹین بھی بنائی گئی ہے. محمد رسول اللہ. 13 سسٹم یہاں پر موجود ہیں. کمپیوٹر لیب کے بعد ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کتنی گنجائش ہے اور ایک وقت میں کتنے نمازی جو ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. اچھا حضرت یہ ٹوٹل کتنی جگہ ہے یہاں پر یہ جو جس میں مسجد قائم ہے؟ یہ مسجد اور یہ شیشہ سارا یہ 9 کنال ہے. اس وقت ہم مسجد کے اندر موجود ہیں جہاں پر طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم دریافت کرتے ہیں کہ بھی یہ کون سی جو ہے وہ کلاس ہے. یہ کون سی کلاس ہے اس کے بارے میں؟ یہ درس ابتدائی سے لے کر درس نظامی تک جو دورہ حدیث کرتے ہیں وہ سارے طالب علم آج کل یہاں تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے سالانہ پیپر ہونے والے ہیں. ویسے تو ان کی کلاسیں وہ دوسرے مدرسے میں ان کی کلاسیں لگتی ہیں، باقاعدہ اساتذہ پڑھاتے ہیں. تو آج کل اجتماعی مطالعہ ہو رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں تاکہ سالانہ امتحان میں ان کے پیپر ہونے والے ہیں، اس لیے یہ سارے اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. طالبات کے لیے بھی کوئی انتظام جی طالبات کے لیے بھی ہے. مقامی بچیاں صبح اور شام پڑھتی ہیں، ان کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور موٹے موٹے دینی مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں. قرآن مجید حفظ بھی کرتی ہیں، ناظرہ بھی پڑھتی ہیں. مسجد کا ہم نے سارا دورہ کیا اور مسجد میں جو جو شعبہ جات تھے، کمپیوٹر لیب تھی، کینٹین تھی اور درس نظامی کی کلاسز ہو رہی تھی اور حفظ کی کلاسز ہو رہی تھی. اس کے بعد دوسری عمارت ہے، اس میں ہم چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھی کون کون سے شعبہ جات ہیں اور کون کون سی تربیت جو ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہے اور کون کون سے امور جو ہیں وہ یہاں پر سر انجام دیے جاتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ بھی ایک تو یہ شعبہ میرے دائیں جانب جہاں سے ہم نے ابھی دورہ کیا ہے سارا اور مسجد کا یہ احاطہ ہے جہاں پر مختلف کلاسز ہو رہی ہیں اور ایک یہ میرے بائیں جانب بھی ہے. کیا یہ بھی اسی مسجد کا ہی حصہ ہے؟ اسی کا حصہ ہے. وہ قدیم ہے، یہ جدید ہے. تو کیا فرق ہے قدیم اور جدید میں؟ یہ پرانا اس میں حفظ کی کلاسیں، اب یہ جدید اس میں کئی اور نئے شعبہ جات ہیں اور تو یہ نیا کورسز کروائے جاتے ہیں. کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، کلاسیں بھی لگتی ہیں، ڈسپینسری بھی ہے، لائبریری بھی ہے. تو اس طرح کے شعبہ جات ادھر ہیں. یہاں پر یہ جو جدید شعبہ جات ہیں وہ اس بلڈنگ میں، آج ہم اس بلڈنگ میں جاتے ہیں اور اس کو بھی دکھاتے ہیں کہ بھی کون کون سے شعبہ جات جو ہیں وہ اس جدید جو بلڈنگ ہے اس میں بنائے گئے ہیں. یہ جگہ تو تقریباً 16 کنال ہے جی. تو یہ دائیں جانب جو ہے اس میں دفتر بھی ہے، دارالحدیث بھی ہے جس میں طالب علم دورہ حدیث کے پڑھتے ہیں، تخصص کی کلاس بھی ہے جس میں مفتی بنتے ہیں. تو یہ اس طرف ہے. باقی دوسرے ادھر لائبریری ہے، درس گاہیں، شعبہ کتب کی، دفتر ہے، مہمان خانہ ہے. تو پھر وہ سامنے دوسری اور طلباء کی کلاس. ہم چاہیں گے کہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ شعبہ جات جو ہیں وہ دکھاتے، ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے چلیں اور یہ شعبہ جات بھی دکھا دیں. اب ہم کس کلاس میں کس شعبہ میں جا رہے ہیں حضرت، اس کے بارے میں؟ ہم جا رہے ہیں دارالحدیث میں، جدھر طالب علموں کی آخری کلاس ہوتی ہے دورہ حدیث کر کے پھر وہ عالم بن جاتے ہیں. اس کلاس کے بعد مکمل عالم بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید کسی اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد یہ شعبہ ہے جو ہے تخصص کا بھی ہے، جو ہمیں ان کو 1 سال پڑھاتے ہیں، مفتی بنتے ہیں. شعبہ تخصص جو ہے اس میں مفتی بنتے ہیں. حضرت شعبے کے بارے میں بتائیں. یہ دارالفتاء ہے، یہاں پر جو مفتی بنتے ہیں اور جو علاقہ سے لوگوں کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، فتویٰ لینے آتا ہے، تو یہاں مستقل ایک مفتی صاحب ہیں، وہ ان کے فتووں کے جواب دیتے ہیں اور وہ ہمہ وقت یہیں موجود رہتے ہیں. اچھا جو لوگ یہاں پر مقامی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں ان کو تحریری فتویٰ جاری کیا جاتا ہے یا زبانی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، اور ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ زبانی پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں. فتویٰ جو ہے وہ تحریری طور پہ ہوتا ہے، وہ تحریر لاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں وقت دیا جاتا ہے، پھر مفتی صاحب تحریر جو قرآن و حدیث کے مطابق تحریری طور پہ جواب دیتے ہیں. اس وقت دارالفتاء میں ہم موجود ہیں. یہاں پر
جو درس نظامی دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد 1 سال کی تربیت دی جاتی ہے اور مفتی کی سند جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہیں جو یہ مفتی کا کورس کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس مختصر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی یہ مفتی کا جو کورس ہے یہ کتنی مدت کا ہے اور کیا ترتیب ہوتی ہے, فتویٰ کس طریقے سے جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. یہاں جو یہ مفتی کا کورس ہے یہ 1 سال کا ہے اور فتویٰ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی آ جائے, اگر وہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ یعنی صرف تو اس کو زبانی بتا دیا جاتا ہے, اگر وہ تحریراً چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو استفتاء کے طور پر یعنی حل کر کے اس کے بعد میں اس کو حل کرتے ہیں. اس کے بعد مولانا مفتی شعیب صاحب جو یہاں کا رئیس الافتاء ہے وہ تصحیح کرتے ہیں اور مفتی شفیق الرحمان صاحب پہلے تصحیح کرواتے ہیں, اس کے بعد کمپوز وغیرہ کرنے کے بعد وہ سائن وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم وہ اس کو مستفتی کو جواب دے دیتے ہیں. اس وقت ہم لائبریری میں داخل ہو چکے ہیں اور مختلف کتب ہمارے بائیں جانب بھی اور دائیں جانب جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. یہاں پر دینی کتابیں, تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, باقی تمام مکاتب فکر کے مسلک کے لوگوں کی کتابیں ہیں, پرانی کتابیں ہیں, اور قادیانیت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی ہیں, جو قادیانیوں کی اپنی کتابیں ہیں جو ہم لوگوں کو مسئلے اس سے بتاتے ہیں وہ کتابیں بھی یہاں موجود ہیں. کوئی تعداد کا اندازہ ہے کہ یہاں پر اس کتب خانے میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ 12,000 سے زیادہ. 12,000 سے زیادہ ہیں. تو یہ طالب علموں کے لیے, اساتذہ کے لیے ہے؟ یہ اساتذہ بھی یہاں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں کالج سکول سے ٹیچر صاحبان بھی آتے ہیں اور یونیورسٹی کے طلباء بھی آتے ہیں. بعض دفعہ اور لوگ بھی یہاں پر آ کر مطالعہ کرتے ہیں. دوسرے شہروں سے جو مقالہ جات تیار کرتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر بیٹھ کے تیاری کر کے مقالے تیار کرتے ہیں. چونکہ یہ مرکز ہے فتنہ قادیانیت کے اوپر کام کر رہا ہے اور لوگوں کے ایمان کو بچا رہا ہے, اس لیے یہاں پر بہت ساری ایسی کتب موجود ہیں, نایاب کتب بھی موجود ہیں. یہاں پر تاریخی حوالے سے بھی لوگ آتے ہیں, ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے. اگر کوئی حوالہ چاہتا ہے کہ کسی کتاب سے اس کو حوالہ دیا جائے, رد قادیانیت کے حوالے سے اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حوالہ جات بھی یہاں پر دستیاب نہ ہو صرف ہوتے ہیں, بلکہ ان کو پرنٹ کر کے باقاعدہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تسکین کر سکیں اور اس کا ثبوت جو ہے وہ حاصل کر سکیں. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیانیت کے حوالے سے یہ شیلف موجود ہے جہاں پر یہ تمام کتابیں موجود ہیں اور ان کی جلدوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی قدیم کتب ہیں, نایاب کتب ہیں جو یہاں پر اس لائبریری میں موجود ہیں. جدید اور قدیم کتب پر مشتمل ہم نے لائبریری دیکھی. لائبریری کے بعد ایک بلڈنگ ہمارے عقب میں نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی یہ اس بلڈنگ کے بارے میں بتا دیں کہ کون کون سے شعبہ جات ہیں اس بلڈنگ میں. جی, یہ جو ہمارے عقب میں یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اس بلڈنگ کے جو نیچے والا پورشن ہے یہ درس نظامی کی کلاسز ہیں اور اوپر والا جو پورشن ہے وہ درس نظامی کے جو بچے ہیں, طلباء ہیں, ان کی رہائش ہیں. ان کی رہائش ہے. جی, آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھی اور کون کون سے شعبہ جات یہاں پر موجود ہیں. اب ہم داخل ہو رہے ہیں ختم نبوت ڈسپینسری کے اندر اور دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون سی طبی سہولیات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. یہ ڈسپینسری ہے اور ڈاکٹر صاحب کی چیئر ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کے اوقات کار کیا ہیں وہ ہم یہاں پر دریافت کرتے ہیں. سر یہ ہمارا ہے شعبہ آئی کا ڈپارٹمنٹ. یہاں الحمدللہ ہمارے پاس شعبہ میڈیکل بھی ہے اور شعبہ آئی کا بھی ہے. تو یہ شعبہ آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں جمعے والے دن ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب آئی اسپیشلسٹ ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں صبح 9 سے 12 بجے تک, 3 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں. تو یہاں جو بھی مطلب مختلف علاقہ جات سے جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں. اور الحمدللہ اگر کسی کا آنکھوں کا آپریشن کا بھی کوئی سلسلہ ہو تو وہ ڈاکٹر اخلاق صاحب ہمارے ہاں الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ فری آپریشن کرتے ہیں. وہ جو مریض حضرات آتے ہیں ان سے پہلے باقاعدہ اشتہار شائع کر کے پورے علاقے میں لگایا جاتا ہے. جتنے بھی مریض آتے ہیں سب کو فری کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. ایک بڑی اچھی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر آئی اسپیشلسٹ جو آتے ہیں ایک ہفتے کے بعد, تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے پورے علاقے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ یہاں پر جو مریض آتے ہیں علاج معالجے کی سہولیات کے ساتھ ان کو کھانا بھی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر کون کون سا شعبہ ہے؟ یہ میڈیکل شعبہ ہے. یہ روزمرہ کی بنیاد پر 3 سے 7 بجے تک جو تو یہاں ڈاکٹر صاحب ایک تشریف لاتے ہیں, روزانہ ٹائم دیتے ہیں, وہ 4 بجے سے 6:30 بجے تک تو یہاں یہ تشریف لاتے ہیں. اسی طرح آگے
وہ مطلب فری ڈسپینسری کے حوالے سے جو میڈیسن روم ہے وہ بھی ہے کہ ہر پیشنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر 3 دن کی ادویات دی جاتی ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ طور پر نسخہ لکھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو دوائی دی جاتی ہے 3 دن کی. 3 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنا چیک اپ کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ ڈسپینسری ہے جہاں پر مختلف ادویات جو ہیں وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں اور جو مریضوں کو دی جاتی ہیں. یہاں پر اوقات کار مخصوص ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب یہاں پر آتے ہیں اور مریضوں کو چیک اپ کرتے ہیں اور ان کو فری ادویات جو ہیں وہ یہاں سے دی جاتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیگر اور کون کون سے شعبہ جات ہیں جو یہاں پر فعال ہیں. یہاں پر مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ ویٹنگ روم بنایا گیا ہے تاکہ پردے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جا سکے. اور خواتین جب آتی ہیں یہاں پر علاج معالجے کے لیے ان کے لیے یہ سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے اور ان کے پردے کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر ایک ونڈو بنائی گئی ہے جہاں سے خواتین کو جو ہے ادویات دی جاتی ہیں اور وہ شرعی طریقے کے مطابق اپنے علاج کی سہولیات حاصل کرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتی ہیں. اچھا سالانہ کتنے مریض آتے یہاں پر چیک اپ کیے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کی کیا ترتیب ہوتی ہے یہاں پر؟ بس یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر 7 ماہ کے بعد یہاں میڈیکل کیمپ لگتا ہے ختم نبوت فری میڈیکل کیمپ کے نام سے. تو وہ ہوتا ہے ڈاکٹر سہولت نواز صاحب فیصل آباد سے ان کی زیر نگرانی اور اس کیمپ کے اندر الحمدللہ 6 سے 8 ڈاکٹر تشریف لاتے ہیں اور 2 لیڈی ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ LHVs بھی ہوتی ہیں. تو یہاں باقاعدہ طور پر وہ چیک اپ کرتی ہیں اور ان کو میڈیسن بھی فری دی جاتی ہیں اور اس کے اندر الحمدللہ میڈیکل کیمپ کے اندر ہماری پیشنٹس کی تعداد 400 سے 450 تک ہوتی ہے اور روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے پاس 30 سے 35 پیشنٹ جو ڈاکٹر صاحب ڈیلی بیس پر چیک کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے ادویات فری مہیا کی جاتی ہیں. بتائیں کہ اگر کوئی قادیانی یہاں پر آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اب زیادہ تر اکثریت جو ہے قادیانیوں کی ہے, اگر وہ بیمار ہے اور آ جاتا ہے اور اب بتاتا بھی ہے کہ میں قادیانی ہوں تو پھر اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کا علاج کریں گے یا اس کو دھتکار دیں گے, یہاں سے نکال دیں گے؟ نہیں جی, جو بھی ہمارے پاس قادیانیت اگر اس اعتبار سے بھی آئے اور وہ اظہار بھی کرے اپنی قادیانیت ہونے کا تو الحمدللہ انسانیت کے ناطے سے ہم اس کا بھرپور علاج کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی مذہب کی بنیاد پر کبھی نہیں دھتکارا. ہم نے انسانیت کے حوالے سے جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہم نے انسانیت کے حوالے سے ہر اعتبار سے ان کے ساتھ جو بھی ہمارا مطلب جتنا بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کو فائدہ دینے کی ضرور دیتے ہیں. زوم میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام تر شعبہ جات اور ان کے فلاحی کاموں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور زوم میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.